बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। आप जानते होंगे। मेरी तरफ से मेरे तमाम मोहतरम व्यूअर्स को जो पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, वेरी गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमेशा से आपकी मोहब्बतों का मकरूज हूँ। मैंने पहले भी कहा कि न मैं देखने की चीज़ हूँ और ना ही मैं कोई सुनने की चीज़ हूँ कि कोई बहुत बड़ा मैं सहाफ़ी हूँ या आलिम हूँ। आप लोग यूट्यूब पे देखते हैं कि हमारे सीनियर्स लाखों फॉलोअर्स वाले और व्यूअर्स वाले मौजूद हैं, उसके बावजूद आप मुझे देखते हैं, सुनते हैं, तो मैं इसके लिए इंतहाई मशकूर हूँ। आप जानते होंगे कि आज जून की 18 तारीख है 2026 और दिन है जुमेरात का, और वही तकाजा कि जुमेरात वाले दिन अपने अपने मरहूमीन को लाजमी याद किया करें। ये बड़ी खुशकिस्मती होती है कि मरहूमीन को उनके जो मुतल्लकीन हैं, लवाहिकीन हैं या उनके रिश्तेदार हैं, वो याद करें और कम अज कम फातिहा जरूर पढ़ें। सबसे पहले आपसे माजरत करनी थी कि हम एक बहुत बड़ी शख्सियत को मिस कर गए, और वो शख्सियत हैं हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो। ये दूसरे खलीफा राशिद थे और आज तक किताबों में इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उनके बारे में लिखा गया है। एक बार फिर माजरत, मेरे ज़हन में नहीं आया, यकम मुहर्रमुल हराम को जो है वो खलीफा राशिद शहीद हुए। हालांकि तकरीबन 2 या 3 दिन पहले इनको जो है वो एक मजूसी, जिसका नाम जो है वो अबू लूलू फेरोज था, उसने जो है बाज रवायात के मुताबिक नेजा मारा, बाज रवायात के मुताबिक जो है ना वो खंजर मारा। बहरहाल वो यकम मुहर्रम को जो है वो शहीद हुए। वैसे भी मैंने आपके सामने कई दफा रखा है कि आप 4 खुलफा में देखें ना, तो 4 खुलफा में से 3 खुलफा को जो है वो स्टेटस को ने रास्ते से हटाया और उनको शहीद किया। यानी उमर इब्ने खत्ताब पहले खलीफा थे, उसके बाद उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रजी अल्लाह ताला अन्हो ये तीसरे खलीफा थे और शहीद होने वाले दूसरे खलीफा थे। फिर मौला अली अलैहिस्सलाम ये कूफा में, जामे मस्जिद कूफा में ये शहीद होते हैं। तो इस तरह 4 खुलफा में से 3 खुलफा को शहीद किया गया, रास्ते से हटाया गया। स्टेटस को के रास्ते में ये रुकावट थे। ये जो ओरिजिनल इस्लाम था, जो इन्होंने सीखा रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो उसी पर चल रहे थे, चलाने की कोशिश कर रहे थे। तो फिर आपको पता है कि जो बदी की ताकतें हैं उनको ये हजम नहीं होता इस्लाम अपनी असल सूरत में। तो बहरहाल ये जो है ना वो 3 खुलफा शहीद हुए। तो सबसे पहले शहीद होने वाले वो खलीफा वो हजरत उमर इब्ने खत्ताब थे, और हजरत उमर इब्ने खत्ताब की जो खिदमात हैं, जो उनके बनाए हुए रूल्स हैं, खासकर इंतजामिया के बारे में, तो वो ज़रबुल मिसल हैं। तो हमने इस अजीम शख्सियत को जो है वो खराज तहसीन पेश करना था, ये पहले हमसे मिस हो गया था। अब अगर आए अपने मुद्दों पे, तो आज हमारे हस्ब मामूल 4 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा हमारा ये है कि डीजी आईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर उन्होंने कॉन्फ्रेंस जो है वो नहीं की। हाँ, अपने मर्जी के जो सहाफी हैं उनको बुलवा लिया और सहाफियों के साथ बड़ी अहम गुफ्तगू की। अब डीजी साहब ने कौन सी गुफ्तगू की, वो हज भी कर आए हैं और हमें उनसे बहुत अच्छी उम्मीदें हैं। वो गुफ्तगू आज आपके सामने रखनी है, क्योंकि वो गुफ्तगू बड़ी इंपॉर्टेंट है और उसमें काफी सारे जो है वो इशारे मौजूद हैं। दूसरा जो मुद्दा है, ये हामिद खान साहब, आप जानते हैं बहुत बड़े और बहुत पुराने वकील हैं। इनकी किताबें लॉ कॉलेजेस में पढ़ाई जाती हैं। उनकी किताब से एक इक्तबास लिया है कि जर्नैलों ने, अब हम बात करते हैं ना अमीनुद्दीन खान, सरफराज डोगर एंड कंपनी, लेकिन ये अयूब खान के दौर का किस्सा है कि किस तरह जज लगाए गए
اور ان کی اہلیت کیا تھی۔ یہ حامد خان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، بڑا دلچسپ ہے، آپ انجوائے کریں گے کہ اس طرح کوئی چپڑاسی نہیں لگاتا اپنے دفتر کا جس طرح جو جنرل تھے انہوں نے جج لگائے۔ تیسرا مدعا ہے کہ نون لیگ نے کتوں کے ساتھ 2 سال تو گزار لیے۔ یہ ایک کہانی ہے بادشاہ کی، پھر کیا ہوا، یعنی نون لیگ کے ساتھ کیا ہوا اور اس وزیر کے ساتھ کیا ہوا جس نے کتوں کے ساتھ جو ہے نا وہ 2 سال گزارے تھے۔ اور اینڈ پہ پاکستانی بجٹ پہ آپ سے بات کرنی ہے کہ او شکوریہ بول پیسے لینے نہیں یا دعا، یہ ہمیں کہا ہے اورنگزیب آری صاحب نے کہ آپ نے پیسے لینے ہیں یا آپ نے حافظ صاحب سے دعا کروانی ہے۔ یہ ہمارا آخری مدعا ہوگا، لیکن اس سے پہلے کچھ چوندی جو خبریں ہیں۔ ایک جو ہے نا وہ چوہے کو ہتھنی سے پیار ہو گیا اور ہتھنی بھی چوہے پہ مر مٹی۔ روایت ہے کہ دونوں نے آپس میں شادی کر لی، لیکن ہوا یوں کہ 5-6 دن گزرے تھے، ابھی ہنی مون پیریڈ بھی نہیں ختم ہوا تھا کہ ہتھنی کسی بیماری کا شکار ہو کر جو ہے نا وہ انتقال کر گئی، مر گئی۔ اب چوہا اس کی جو ہے نا وہ سر کی طرف بیٹھا اور ساتھ ساتھ اپنا جتنی اس کی جان تھی قبر بھی کھود رہا ہے، اور ساتھ ساتھ کہہ رہا ہے کہ 4 دن کا جو ہے وہ پیار تھا، اب ساری عمر وہ قبر کھودنے میں گزرے گی۔ یہ میں نے آپ کو کہانی کیوں سنائی؟ یہ اس لیے سنائی کہ ڈونلڈ ٹرمپ وہ ملاقات کرتے ہیں نریندرا مودی کے ساتھ۔ پہلے وہ نریندرا مودی کو کہتے ہیں کہ بڑا خوبصورت انسان ہے۔ لعنت ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے جو ہے نا اس حص پہ کہ وہ نریندرا مودی کو خوبصورت کہہ رہا ہے۔ نریندرا مودی کس طرف سے خوبصورت ہے، بہرحال یہ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے ٹرمپ ہے، ٹرمپ کو آپ ایپسٹین فائلز میں دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ لیکن جو قبر کھودنے میں عمر لگی وہ یہ کہ اگر حملہ ہوتا ہے انڈیا پہ تو امریکہ اس کا دفاع کرے گا۔ میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ جو انڈیا ہے وہ امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، پاکستان نہیں ہے۔ ایک تو انڈیا بہت بڑی منڈی ہے، بہت بڑی منڈی ہے، یعنی آپ اندازہ کریں نا کہ 1 ارب سے زیادہ اس کی آبادی ہے۔ پھر جان بوجھ کر آپ کو پتہ ہے یہ بین الاقوامی قوتیں جو انڈیا میں ہے وہ مس ورلڈ وہ لازمی جو ہے نا چنتی ہیں انڈیا کو، حالانکہ وہ اتنا کوئی حسن شسن ان کا باہر نہیں نکل رہا ہوتا، لیکن اپنی پروڈکٹس بیچنے کے لیے کہ باقی انڈیا کی لڑکیاں بھی اسی پہ لگ جائیں، آپ اشتہارات انڈیا کے دیکھ لیں کہ ہم بھی مس ورلڈ بنیں گی۔ تو بہرحال یہ ہے جو انٹرنیشنل اور ملٹی نیشنل کمپنی ہے ان کی پالیسی ہے، مس ورلڈ عموماً انڈیا کی ہوتی ہے، تو وہ بہت بڑی منڈی ہے، بہت بڑی منڈی ہے۔ ان کے مذہب میں بھی کوئی خاص فرق نہیں ہے، آپ جانتے ہیں دونوں اسلام دشمن ہیں، اسلام کے خلاف ہیں، پاکستان کے خلاف ہیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ساری سفارتکاری کی بتی بنائی اور بتی جو ہے نا وہاں پہ رکھ دی، اور انہوں نے جو ہے نا کہا کہ اگر انڈیا پہ حملہ ہوتا ہے تو یہ وہی ڈونلڈ ٹرمپ ہے جو 11 جہازوں تک لے گیا کہ 11 جہاز رافیل گرے تھے۔ بہرحال ہم ٹرمپ کے محتاج نہیں ہیں، رافیل گرے تھے، ڈنکے کی چوٹ پہ گرے تھے، ایئر فورس نے گرائے تھے، بالکل گرائے تھے۔ ٹرمپ جو بکواس کرتا ہے کرتا پھرے، اور انڈیا کا انہیں ڈیفینس کرنا ہے تو وہ بھی کرتا پھرے۔ ابھی ایران پہ جو حملہ کیا ہے، اسرائیل کو جو ڈیفینس کیا ہے تو کیا ملا؟ بہرحال یہ وقت آنے پہ یہ ان کو بتانا تھا، جو ادھر بڑی جو ہے نا وہ خوشیاں گھنگرو اور جو ہے نا وہ کپڑے اتارے کے کپڑے پھاڑ دیے ٹی وی چینلوں پہ، ان کو بتانا یہ تھا کہ یہ آپس میں ایک ہیں۔ پورے بلوچستان کا جو بجٹ ہے وہ رکھا گیا ہے 250 ارب۔ 250 ارب یہ ایک ہندو جو ہے نا وہ رکن اسمبلی ہیں، انہوں نے شرم دلائی ہے مسلمانوں کو کہ یہ جو بجٹ ہے نا لاہور کے بجٹ سے کم ہے۔ لاہور کے لیے جو بجٹ رکھا گیا ہے بلوچستان کا بجٹ اس سے کم ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جو ہمارے بلوچ دوست ہیں، بھائی ہیں، وہ پھر غصہ کرتے ہیں
یا وہ پھر جو ہے نا وہ ریاست مخالف باتیں کرتے ہیں. لاہور کا بجٹ اور بلوچستان کا بجٹ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے بلوچستان، گوادر ہے، دنیا جہان کی معدنیات ہیں اور معدنیات کا ہب ہے. اس کے علاوہ جو ایران کا پیٹرول ہے وہ کہاں سے آتا ہے آپ سب جانتے ہیں، کس کے بینکوں میں جاتا ہے آپ سب جانتے ہیں. دوسرا، اس ہندو رکن نے کہا ہے کہ آدھا بجٹ جو ہے یہ جا رہا ہے جو ہے نا وہ سود پہ. تو مسلمانوں کو تو کہا گیا ہے کہ سود جنگ ہے. اس کا بہت سارے لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا جو آدھا بجٹ ہے، جو پاکستانیوں کی محنت کی کمائی ہے، جو ٹیکس ہے، تو وہ آدھا وہ سود میں ہم نے ادا کرنا ہے. لیکن یہ انہوں نے سوچنا ہے جنہوں نے قرضہ لیا، جنہوں نے قرضہ کھایا اور اس پہ اب سود دے رہے ہیں. رانا ثناء اللہ نے بڑک ماری ہے کہ جی بی میں نواز شریف نے کہا کہ جس کی اکثریت ہے وہ حکومت بنائے. یہ نواز شریف اتنا ڈیموکریٹ کب سے ہو گیا؟ یاسمین راشد سے ہارا ہوا ہے، 17 سیٹوں پہ حکومت بنائی ہوئی ہے، ہاری ہوئی بیٹی مکھیہ منتری بنی ہوئی ہے. یہ نہیں، ان کے بکواس آپ سنتے جائیں خالی. کیسے کر لیتے ہو یار اتنا؟ یعنی دنیا کی تاریخ میں، پاکستان نہیں، دنیا کی تاریخ میں رات کو 2 بجے ایک آر او کو تبدیل کیا جاتا ہے. وہ آر او ہوتا ہے نواز شریف کا. 2 بجے پوری گوگل چھان مارے، اے آئی، چیٹ جی پی ٹی، کہ کہیں پہ رات کو 2 بجے کسی افسر کا تبادلہ ہوا، کیونکہ اس نے انکار کر دیا تھا کہ فرق بہت زیادہ ہے، یاسمین راشد بہت اکثریت سے جیت رہی ہیں. 2 بجے اس کو تبدیل کیا گیا، نیا جو ہے نا وہ لانتی کوئی آر او لایا گیا جس نے چینج کی. وہ کہہ رہا ہے جی بی میں جس کی اکثریت ہے وہ حکومت بنائے. یہ ان کی بھی کیا زندگی ہے، ان مراسیوں کی، ان نائیوں کی. میں کوئی کسی پیشے پہ بات نہیں کر رہا، لیکن جو روٹین میں بات کرتے ہیں، یہ رانا ہے، اس کی مونچھیں ہیں رسی جیسی. یہ کہہ رہا ہے کہ نواز شریف اتنا زیادہ جو ہے وہ ڈیموکریٹ ہے. کہانی ذرا ملاحظہ فرمائیں عدلیہ کے زوال کی، کیونکہ جو چیف جسٹس تھے جو ہے نا وہ جسٹس منیر، مشہور و معروف، وہ دوست تھے ایوب خان کے، اور ایوب خان کے ساتھ جو ہے نا وہ کرنا، شکار کرنا، ہر قسم کا شکار کرنا، ایوان صدر میں آنا، ہر قسم کا کھانا پینا، اور پھر جو اسمبلی توڑی پہلی، اور تمیز الدین کیس بڑا مشہور. تو اسی جسٹس منیر نے کہا تھا کہ جی ٹھیک ہے اسمبلی توڑ دی گئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن عدلیہ کے ساتھ کیا ہو رہا تھا اور کیا کیا گیا یہ ملاحظہ فرمائیں. محمد افضل چیمہ 1962 کے آئین کے تحت تشکیل پانے والی قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر تھے. پہلی بات، انہوں نے صدر ایوب کی خدمت اور حمایت بھرپور انداز میں کی، جس پر خوش ہو کر جنرل ایوب خان نے انہیں مغربی پاکستان ہائی کورٹ کا جج مقرر کر دیا. ڈپٹی اسپیکر، یہ بادشاہت ہے کہ کیا ہے؟ جج مقرر کر دیا، ٹھیک ہے جی. وہ ڈپٹی اسپیکر شپ سے مستعفی ہو کر جج شپ پر فائز ہو گئے، وہ چھوڑ دی، جج بن گیا. آگے چلیں. یوسف خٹک صوبہ سرحد کے معروف سیاستدان تھے. انہوں نے صدر جنرل ایوب خان کے الیکشن میں ان کی اخلاقی غیر اخلاقی بھرپور مدد کی تھی. کس کے خلاف؟ فاطمہ جناح کے خلاف، جس پر جنرل ایوب خان نے خوش ہو کر ان کی سیاسی خدمت کا صلہ ان کے بھائی عبد الغنی خان خٹک کو مغربی پاکستان ہائی کورٹ کا جج مقرر کر دیا. بھائی کو، ابھی نہیں، آگے چلو. حالانکہ موصوف کسی ایک کیس میں بھی ہائی کورٹ میں پیش نہیں ہوئے تھے. جو جج بن گیا ہائی کورٹ میں کبھی پیش ہی نہیں ہوا. آگے نہیں، آگے چلو. اسی طرح لاہور کے ایک بریف لیس وکیل شمیم حسین قادری کو بھی مغربی پاکستان ہائی کورٹ کا جج مقرر کیا تھا، کیونکہ اس کی تقرری کی سفارش جنرل ایوب خان کے مرشد
पीर साहब ऑफ देवल शरीफ ने की थी। पीर सवार शंकर रैन जजनिया। आगे सुनो, बाद जस्टिस शमीम हुसैन कादरी लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बन गए थे। बसो वहीं से बुनियाद पड़ी और इनके मुंह को खून लगा। ऐसी थी हमारी अदलिया और ऐसे थे हमारे जजेस। आज तक भी इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। एग्जेक्टिव आज भी अपनी मर्जी और पसंद के जज मुकर्रर करती और कराती है ताकि जरूरत के वक्त काम आए। पाकिस्तान में अदलिया की तारीख आज हामिद खान, सफा नंबर 125। ये हामिद खान की किताब है। 3-4 दिन पहले मुल्तान में सरफराज डोगर के बेटे की शादी होती है। सिर्फ वो शादी के शुरका देख ले कौन कौन है, सवाए पीटीआई के, जो पीटीआई का भी शायद कोई हो, सारे चीफ जस्टिस के बेटे की शादी में। फिर वो यहाँ इस्लामाबाद में 5 स्टार होटल में वलीमा करता है वो मुसल्ली सरफराज डोगर। पहले तो उनसे ये एफबीआर जाके पूछे ना कि ये सारा बिल निकालो कहां से आया है। 5 स्टार होटल में वलीमा, 1000 जो है ना वो बराती कि ये कहां से सारा कुछ किया है। कुछ दिन पहले एफबीआर ने कहा ना कि आपका लाइफस्टाइल देख के एफबीआर आपसे पूछेगी, तो सबसे पहले सरफराज डोगर से पूछे कि 5 स्टार में वलीमा, ये जरा बिल दिखाओ, ये बिल आया कहां से। 2 चादरें अभी जिक्र किया उमर इब्न खिताब की शहादत का, कि दूसरी चादर कहां से आई। बहरहाल वहां 5 स्टार होटल भी भरा हुआ था, सारे मौजूद थे। अब वो इनके खिलाफ फैसले करेगा। बहरहाल अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर यह है कि मेरे ज़मीर पर बड़ा बोझ है। कैसे कर लेते हो यार। ख्वाजा आसिफ कि आईएसआई हमें ब्रीफिंग करती थी पीटीआई के दौर में जनरल फैज कानून साजी के बारे में। इसके ज़मीर पे बड़ा बोझ है। और जो उस्मान डार से तुम हारे और अपने बाप को फोन किया बाजवा को, वो बोझ नहीं है। फिर रेहाना डार से तुम लानती हारे, वो कोई बोझ नहीं है। रेहाना डार का गिरबान फाड़ा गया, मेरे ख्याल है 70 से ज्यादा है, वो बोझ नहीं है। नवाज शरीफ की कुड़ी बगैर जीते सीएम बनी हुई है और पंजाब के साथ खिलवाड़ कर रही है, उसका कोई बोझ नहीं हो लानती किरदार। तुम्हारा बाप जियाउल हक का चपरासी था ख्वाजा सफदर, वो कोई जेन पे बोझ नहीं है। अब जिया को तुम आमिर कहते हो, तुम्हारा बाप चमचा था उसका, इसके जेन पे बोझ है। इनके अपने बोझ हैं, इनके अपने फलसफे हैं। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि मुसलमान 24 घंटे का मुसलमान होता है, चाहे मस्जिद हो, चाहे घर हो, चाहे वॉशरूम हो, वो मुसलमान होता है। लेकिन ये बाहर जाते हैं तो कहते हैं हम लिबरल हैं, इमरान खान तालिबान का हामी है, इमरान खान इंतहा पसंद है। पाकिस्तान में आते हैं तो कहते हैं कि इमरान खान यहूदी एजेंट है, हम तो बड़े मजहबी हैं। ये वो लोग हैं और इनके ज़मीर पे जो है वो बोझ है। आगे चलते हैं जी। आगे कि आजकल बयानिया बनवाया जा रहा है मतियुल्लाह जान तमाम नाइयों से, जो नाई हैं साफी नाई के सियासतदान टाउट्स हैं। वो फैसल वाडा का पट्टा खोल दिया गया है, वो हर किसी को गंदा कर रहा है, हर किसी को गंदा कर रहा है। फैसल वाडा खुद कौन है, इसकी सियासी वल्दियत में किसका नाम है, ये किसकी फाइलें उठा के उनके पीछे चलता है, किन के उठाता है नखरे, किन की बगलें सूंघता है, ये उसको नहीं पता। लेकिन वो हर किसी पे भौंक रहा है, हर किसी पे भौंक रहा है। इसकी एक मशहूर एंकर घर वाली इसको छोड़ के कैसे भागी, छोड़ गई, लेकिन हर किसी पे भौंक रहा है। और मतियुल्लाह जान कहते हैं कि जान के छोड़ा गया है कि बताओ लोगों को कि हम हैं, हम हैं। ये टाउट्स हैं सारे। और ये सियासतदान भी कुत्तों के साथ टाइम गुजारते हैं, बिल्कुल सारे। मैंने आज से महीना पहले कहा था पीटीआई, नून लीग
پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، مولانا، یہ سارے لائن میں آ جائیں گے، جو کرنا ہے کرو شابہ، جی ایچ کیو کے سامنے آ جائیں اپنے اپنے بندے لے کے، اول تو بندے ہی دن لائیں، مین بندے آ جائیں، جو کرنا ہے کرو شابہ۔ میں دیکھتا ہوں کیا کرتے ہیں یہ، انہیں کہیں جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو، ہم یہ کھڑے ہیں۔ کسی کو 1000 بندہ ووٹ دیتا ہے نا، کسی کو 5000 دیتا ہے، کسی کو 10,000 دیتا ہے، کسی کو دیتا تو ہے، لوگ تو ووٹ دیتے ہیں کہ جی ہماری پارٹی یہ ہے، ہمیں یہ پسند ہے، لوگوں کی مرضی ہے۔ فضل الرحمان کو ووٹ ملتے ہیں، جماعت اسلامی کو ملتے ہیں، پی ٹی آئی کو ملتے ہیں، پیپلز پارٹی کو ملتے ہیں، نون لیگ تھوڑے زیادہ وہ چھوڑے، لوگوں کے نمائندے ہیں، وہ آ جائیں کہ نکلو، جو کرنا ہے کرو، ٹینک لے آؤ، جہاز لے آؤ۔ اب یہ کتوں کے ساتھ یہ سارا ٹائم انہوں نے گزارا، یہ ذرا آپ نے ملاحظہ کرنا ہے، یہ آپ کے سامنے رکھنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بادشاہ اپنے خاص وزیر سے ناراض ہو گیا، فیصل واڈا، نون لیگ، دیکھ رہے ہیں نا، خاص وزیر سے ناراض ہو گیا اور اسے کتوں کے آگے ڈالنے کا حکم دیا۔ کتوں کے آگے وزیر نے درخواست کی کہ 30 سال آپ کی خدمت کی، اس کے بدلے مجھے صرف 30 دن کی مہلت دے دیں، پھر کتوں کے آگے ڈال دیں، اس کے بعد بے شک مجھے کتوں کے آگے ڈال دیں۔ بادشاہ نے مہلت دے دی۔ وزیر جو نون لیگ کا تھا، پیپلز پارٹی کا تھا، نے وہاں سے کتوں کے رکھوالے کا رخ کیا اور کہا کہ وہ 30 دن کتوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ رکھوالے کی مدد سے کتے مانوس ہو گئے، وزیر ان کو نہلاتا، ان کی پوٹیاں دھوتا، پوٹیاں صاف کرتا اور خوراک ڈالتا، نہلاتا، سارا کچھ کرتا اپنے ہاتھ سے۔ 30 دن بعد دربار لگا، بادشاہ نے وزیر کو کتوں کے آگے ڈالا تو کتے اس کے ارد گرد جمع ہو کر دم ہلانے لگے، اس کو منہ چاٹنے لگے، کیونکہ وہ کتوں کے ساتھ مہینہ گزار چکا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ میں آپ کو یہی دکھانا چاہتا تھا کہ ان کتوں کی میں نے صرف 30 دن خدمت کی اور یہ میری اس خدمت کو بھلا نہیں پا رہے۔ آپ کی میں نے 30 سال خدمت کی اور آپ میری غلطی پر مجھے موت کے حوالے کر رہے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ بادشاہ سوچ میں پڑ گیا اور اس نے وزیر کو کتوں کے آگے ڈالنے کی سزا معطل کر دی اور اسے مگرمچھوں کے تالاب میں پھینکنے کا حکم دے دیا۔ 2 سال گزارے، نون لیگ کتے کار کور کے سارا کچھ، پس ثابت ہوا جب بادشاہ کسی کو سزا دینے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ اپنا فیصلہ نہیں بدلتا۔ کیا سمجھے؟ پتہ نہیں آپ سمجھے نہیں سمجھے، یا جتنا مرضی ہے آپ کتوں کے ساتھ ٹائم گزاریں، وہ تو نے کرنا وہی ہے۔ ابھی آپ کو بتایا ججوں کا، انہوں نے وہی کرنا ہے جو ان کے دل میں آئے گا، نہ ان کو کوئی روکنے والا ہے، نہ ان کے سامنے کوئی۔ محمود نیازی کی کیا اوقات ہے؟ 2 ٹکے کا ایک جو ہے نا وہ سابقہ ٹیچر جس کو 40% نظر آتا ہے، جو مجبور ہے ہر لحاظ سے، اس نے کیا کر لینا ہے؟ جب یہ بڑے بڑے ترم خان ہماری پارٹیاں ہیں اور ہم یہ ہیں اور ہم وہ ہیں، وہ ان کے ساتھ وقت گزار رہی ہیں، ان کی پوٹیاں صاف کر رہی ہیں، ان کے پچھاڑے دھو رہی ہیں، ان کو جو ہے نا نہلا رہی ہیں، تو پھر آگے چلنے آگے چلنے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ گنڈاپور بالکل نہیں بھول رہا چیف منسٹر، ظاہر ہے پروٹوکول، گاڑیاں، سی ایم ہاؤس، پھر آپ کو پتہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں جی اکثر باتیں بتاتا تھا نا، میرا مطلب کتوں کے ساتھ اتنا عرصہ گزارنا کہ میری باتوں پہ، حالانکہ آرمی چیف صاحب بڑے جو ہے نا وہ سنجیدہ ہیں، لیکن میری باتوں پہ وہ ہنس پڑتے تھے۔ گنڈاپور کہہ رہا ہے، ہائے 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 ہائے، کتنی بڑی خوبی ہے، یعنی آرمی چیف ہنس پڑے کسی بات پہ اور بندہ اسے پریس کانفرنس میں بتائے کہ میں نے ایسی بات کی کہ آرمی چیف ہنس پڑے۔ یہ گنڈاپور نے کہا۔ اگلی خبر پہ چلو۔ ہم بد ذات کشمیریوں کو دریائے نیلم میں ڈبو دیں گے، یہ کہنا ہے
رتی ٹوپی والا ایک دجال ہے، اس کا نام زید حامد ہے۔ اگر کسی کو اس کی ہسٹری کا نہیں پتا زید حامد، تو میری درخواست ہے کہ یہ یوٹیوب پہ یا گوگل پہ یہ جو رتی ٹوپی والا دجال ہے اس کی ہسٹری لازمی پڑھیں، یہ اصل میں کون تھا، اب کون ہے، اب بھائی لوگوں نے کہاں سے اس کو پکڑا، کہاں سے ہائر کیا، اور یہ اب زید حامد کشمیریوں کو کہہ رہا ہے کہ ہم انہیں دریا نیلم میں ڈبو دیں گے اور یہ بدذات ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ خبر بڑی امپورٹنٹ ہے، بڑی امپورٹنٹ ہے، لیکن آپ کو کوئی غرض نہیں ہے، نہ ہونی چاہیے جانے یا علی۔ 2024 اور 25 میں جو پنجاب حکومت کے جہاز استعمال ہوتے تھے نا، ان کی مرمت پہ لگا 21 کروڑ 44 لاکھ۔ ٹھیک ہے، گاڑی کی بھی مرمت ہوتی ہے، 21 کروڑ 44 لاکھ اگر بات سمجھ آ گئی تو 2024-25 میں۔ پھر آتا ہے 25-26، پھر لگتا ہے 23 کروڑ 50 لاکھ، 23 کروڑ 50 لاکھ۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ پھر اسی بل میں مرمت میں لگتا ہے 11 ارب 23 کروڑ، 21 کروڑ 44 لاکھ، 23 کروڑ 50 لاکھ، 11 ارب 23 کروڑ۔ یہ کون سا ہے 11 ارب 23 کروڑ؟ ذرا ذہن پہ زور ڈالیں، زور ڈالیں ذہن پہ، یہ گلف سٹریم والے پیسے ہیں۔ مرمت گلف سٹریم جس میں بیڈ روم ہے، جو کرسٹینا رونالڈو نے نہیں خریدا، یہ مرمت کے پیسے ہیں۔ یہ مرمت کے پیسے آج کل جس عورت نے انی پائی ہوئی ہے نا پنجاب میں، انی، وہ ایک دائی کی بیٹی ہے، مریم اورنگزیب، اس نے انی پائی ہوئی ہے، یہ فرنٹ مین ہے، یہ سارا مال ٹھکانے لگاتی ہے، سارا مال یہ ٹھکانے لگاتی ہے۔ یہ مرمت میں 11 ارب اور 23 کروڑ۔ اب آپ نے دعا لینی ہے یا آپ نے جو ہے نا وہ پیسے لینے ہیں، یہ پوچھا ہے جو ہے نا وہ اورنگزیب آری صاحب نے، انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ نے، یہ بجٹ ہے 2026 اور 27 کا، پیر صاحب کی شادی تھی، جب مزدوری لینے کی باری آئی تو نائی آیا، نائی سب سے پہلے تو پیر بولا او شکوریا، بول پیسے لینے نہیں یا دعا؟ نائی بیچارہ بولا مرشد میں نے دعا ہی لینی ہے، پیسے لے کے میں کی کرنا ہے؟ کمہار آیا، پیر بولا بول اشرفیا تو بھی دعا لینی ہے یا پیسے؟ کمہار بابا جی میں بھی دعا ہی لینی ہے۔ مراسی کی باری آئی تو پیر بولا او دوم 10 اوے پیسے کے دعا؟ مراسی بابا جی 50 روپے دی دعا دے دیو تے 500 نقد دے چھڑو، 50 روپے کی دعا دے دیں تے 500 نقد دے دیو۔ پیر نے دعا دی اور تھوڑی دیر بعد بولا میرے کو غلطی لگ گئی، میں 500 دی دعا دے چھڑیے۔ جی تو انج کر اپنے 50 کٹ کے باقی 450 میرے کو واپس موڑ دے۔ آپ نے جو تم نے کہا تھا نا 50 روپے کی دعا 500 نقد، میں 500 نہیں دعا مانگ چھوڑیے، اور 50 روپے کٹے گئے تو 450۔ لوگوں کو بتائیں کہ مہنگائی کیوں ہو رہی ہے، احسن اقبال۔ تو آپ کو دعا چاہیے یا آپ کو 3.5% پینشن میں اضافہ چاہیے؟ یہ سمپل ڈس چھوڑو، میں تو بیٹھ کے کرنا دعا کرنا، لیکن تساں دسنا ہے بھئی تو آپ کو دعا چاہیے دیے یا پیسے چاہیے دیں۔ یہ پیر صاحب نے، اورنگزیب آری صاحب نے بجٹ میں جو ہے وہ کر دیا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ بڑی زبردست خبر ہے، پاکستان میں جیکب آباد ہے، جیکب آباد کا ایک علاقہ ہے غریب آباد۔ غریب آباد میں عمیر میمن صاحب ہیں، بڑے آدمی ہیں، انہوں نے اپنی بیوی دوستوں کو تحفہ پیش کی ہے، اپنی بیوی
تو پوری رات ان کے دوست جو ہے وہ آبرو ریزی کرتے رہے ہیں فریال نام کی لڑکی کے ساتھ، یہ اس کی بیوی تھی۔ عمیر صاحب نے کیا کیا ہے، عمیر میمن صاحب ساتھ والے کمرے میں جا کر بے فکر سو گئے ہیں، ساتھ والے کمرے میں فریال کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوتا رہا۔ فریال کے بھائی احسان اللہ کو پتہ چلا تو احسان اللہ نے ایف آئی آر کرا دی، ٹھیک ہے جی، لیکن ایف آئی آر کرانا، پھر پولیس، پھر آپ کو پتہ ہے جیک آباد ہے، پھر غریب آباد ہے، جب پولیس حرکت میں آئی تو یہ جو تھے عمیر میمن صاحب تو یہ باحفاظت یہ لاہور پہنچ چکے تھے، لاہور فرار ہو چکے تھے لوگ۔ بہرحال اس پہ کیا تبصرہ کیا جا سکتا ہے، اس نے تو لاہور فرار ہونا تھا، یہاں کوئی سی سی ڈی نہیں ہوگی، یہاں پہ کچھ بھی، بڑا آدمی ہے اور اس نے جو ہے نا، بڑا آدمی تو ویسے ہی ہے، بڑے لوگ بڑے بے غیرت ہوتے ہیں۔ خلیل جبران کا میں نے آپ کو بتایا تھا، حالانکہ یہ ان کا سٹائل نہیں تھا لیکن وہ کہنے پہ مجبور ہو گئے تھے، یہی عمیر میمن لوگ تھے۔ اب ڈی جی ایس پی آر نے کیا کیا ہے، یہ ہمارا آخری مدعا ہے۔ ڈی جی ایس پی آر صحافی سعید بلوچ کے تہلکہ خیز انکشافات، بڑے کریڈیبل صحافی ہیں یہ سعید بلوچ۔ نون لیگ مشکلات میں پھنس گئی، سیکیورٹی ذرائع نے حکومت کے خاتمے کی تصدیق کر دی، شہباز شریف کی چھٹی۔ میری سمجھ بوجھ کے مطابق گزشتہ روز سینئر سیکیورٹی افسر کے ساتھ ڈی جی ایس پی آر صحافیوں اور اینکر حضرات کی ملاقات کے اندر سے صرف 2 خبریں نکلی ہیں۔ ایک، عمران خان کے ساتھ کسی ریٹائرڈ جنرل کی ملاقات، اشفاق پرویز کیانی، میں نے بھی رپورٹ کیا تھا۔ دوسری، ذرائع سے جو خبریں چلوائی گئیں اس میں سے وزیر اعظم شہباز شریف کا مائنس ہونا۔ میری سمجھ میں اس بیٹھک کا مقصد ہی صرف یہ 2 خبریں عوام تک پہنچانا تھا، باقی آزاد کشمیر، بلوچستان، معیشت اور دفاعی بجٹ والی باتیں پہلے ہی اسٹیبلشمنٹ کے نائی دے رہے ہیں، وہ تمام باتیں دہرائی گئی ہیں۔ ایک طرف سے معلوم سیکیورٹی ذرائع نے حکومت کی رخصتی کی خبروں کی تصدیق کرنے کے لیے یہ بیٹھک بلائی تھی۔ ماضی اس بات کا گواہ ہے کہ جب ہماری اسٹیبلشمنٹ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ بات چیت کی نفی یا تردید کرتی ہے تو در حقیقت وہ اس وقت اسی جماعت کے ساتھ پس پردہ کچھ معاملات چلا رہی ہوتی ہے۔ نومبر 2018 میں جنرل فیض نے نون لیگ سے پہلا رابطہ کیا اور 2019 کے شروع میں مسلم لیگ نون محمد زبیر صاحب کے ذریعے جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے ساتھ اپنے معاملات سیٹل کر رہی تھی، تو اس وقت بھی ڈی جی ایس پی آر اسی طرح تردید کیا کرتے تھے، لیکن پھر 2019 اپریل میں نون لیگ کی جنرل باجوہ اور جنرل فیض سے ڈیل فائنل ہو گئی تھی، جس کے تحت نواز شریف کو باہر بھجوایا گیا، جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی گئی، پی ڈی ایم تحریک شروع ہوئی اور پہلے عمران خان کی پنجاب حکومت اور بعد میں وفاقی حکومت گرانے کا پلان طے ہوا تھا۔ یہ بات تو پتھر پر لکیر کی طرح واضح ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو رگڑا لگانے کا فیصلہ کر چکی ہے تو پی ٹی آئی کو لازمی کچھ سپیس دی جائے گی، باتیں وہی پرانے سکرپٹ والی دہرائی جائیں گی کہ تجربہ کاروں سے بھی اب حکومت نہیں چل رہی، معیشت رک چکی ہے، ملک گراوٹ کا شکار ہے اور اب یہ تبدیلی ناگزیر ہو چکی ہے۔ فیصل واڈا کو دیکھ لینا، اب کسی قسم کی مزاحمت اور رکاوٹ نہ ڈالیں، آپ پر کچھ نرمیاں کی جائیں گی، یعنی پی ٹی آئی پر، حکومت کو ہمیں ذرا اپنے طریقے سے سیدھا کرنے دیں، بے رحمانہ احتساب، قمر دلشاد نے کہا۔ پی ٹی آئی جو پچھلے 4 سال سے کھل کے سانس نہیں لے پا رہی، وہ شاید اس پر بھی اتفاق کر جائے گی۔ اس لیے سیکیورٹی ذرائع سے جب پوچھا گیا کہ کیا کسی ریٹائرڈ جنرل کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے تو جواب دیا گیا، ہمیں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے۔ میری رائے میں یہ انتہائی نرم اور ڈھیلا سا جواب ہے، میں تو اس کو اقرار سمجھتا ہوں۔
दूसरी खबर जो तमाम खबरों में छुपी हुई थी और गरीदा फारूकी ने भी इसकी निशानदेही की, वो ये है कि जो खबरें जराए से टीवी चैनल पर चलवाई गईं, उनमें वजीर आजम नवाज शरीफ साहब गायब थे। फौज के अंदर एक रिवायत है कि जब कोई आर्मी चीफ रिटायर होने लगता है, तो वो रिटायरमेंट से तकरीबन 2-3 माह पहले वफूद के साथ या मेहमानों के साथ होने वाली सरकारी मुलाकातों में शलवार कमीज का इस्तेमाल शुरू कर देता है, जो एक पैगाम होता है कि अब मैं रिटायर होकर सिविलियन लाइफ गुजारूंगा, तोसी नहीं लेना चाहता। जनरल बाजवा के आखिरी 2-3 महीने देखें तो आपको उनकी ऐसी तस्वीर भी मिल जाएंगी। इस रिवायत को सामने रखते हुए अगर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से मुतल्लिक खबरों को सिक्योरिटी जराए माइनस कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि मुस्तकबिल की मुसावात इक्वेशन में शहबाज शरीफ साहब का वेरिएबल मौजूद ही नहीं, इसलिए उनको माइनस कर दिया गया है। ये एक खामोश पैगाम है जो इस मुलाकात का शायद सबसे बड़ा मकसद था। दूसरे लफ्जों में हुकूमत तब्दीली की तस्दीक कर दी गई है। बहरहाल आने वाले दिनों में सूरत हाल बहुत दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि जिन्होंने हुकूमत की रुखसती के भोंपू बजाने थे, वो अब रोज हुकूमत को चढ़ाने के लिए अपनी बातें दोहरा रहे हैं। फैसल वाडा, वो जो दाऊद है, वकील दाऊद, जिसने इद्दत जैसा केस किया इमरान खान पे, वो कल भौंक रहा था कि मैंने गलती की नून लीग की हिमायत करके। अब कश्ती से छलांगे लगाएंगे, कुत्तों के साथ जितना मर्जी टाइम गुजारें, वो फिर मगरमच्छ के सामने फेंकवा देते हैं। सारी पार्टियां याद रखें, अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।